भाई जान, क्या मेरी तरफ से भी कोई तोहफ़ा ज़ुबैदा को दे दिया था कि नहीं? एक नहीं कई तोहफ़े तुम्हारी तरफ से ज़ुबैदा और अब्दुर्रहमान की अम्मी को पहुंचा दिए गए। अली ने ताहिरा को बताया तो ताहिरा ने दोनों का शुक्रिया अदा किया। अली और अब्दुर्रहमान एक सुबह घर में बैठे नाश्ता कर रहे थे कि अब्दुर्रहमान ने कहा, अली, मैदान जिहाद से आए हुए एक हफ़्ता हो गया है और हम सारा सारा दिन बिल्कुल यहाँ फारिग बैठे रहते हैं। अम्मा और ताहिरा से मिलना था, मिल लिया, और मेरा तो यहाँ मज़ीद रहने का कोई जवाज़ भी नहीं। मुझे तो हर सूरत में वापस चले जाना चाहिए। ताहिरा, जो थोड़ी दूर बैठी रोटियां पका रही थी, अब्दुर्रहमान की आवाज़ सुनते ही बोली, भाई अब्दुर्रहमान, क्या मुझसे आपकी खातिर मदारत में कोई सुस्ती हो गई, या फिर बहन का घर ही अच्छा नहीं लगता कि एक हफ्ते ही में दिल भर गया? अब बहन के घर आए ही हो तो पूरा महीना गुजार के जाओगे, वरना मैं यही समझूंगी कि तुम्हें अपनी बहन से कोई मोहब्बत नहीं। ऐसी कोई बात नहीं ताहिरा, तुम जैसी बहन के लिए तो मेरी जान भी हाजिर है, लेकिन मैदान जिहाद से इतनी दूर दिल नहीं लगता। हाँ अब्दुर्रहमान, मेरे हाथों में भी खुजली हो रही है। कितने दिन हो गए हैं गोली चलाए हुए। दिल चाहता है कि अभी और इसी वक्त वापस लौट जाऊं। अली ने कहा। खलील, जो करीब बैठा उनकी बातें सुन रहा था, उसने कहा, अब्दुर्रहमान भाई, मेरे जहन में एक ख्याल आया है। अगर आप उस पर अमल करने के बारे में सोचें तो उससे आपका दिल भी लग जाएगा और वक्त भी गुजर जाएगा। क्या मंसूबा है? अब्दुर्रहमान ने पूछा तो खलील ने बताया कि पाकिस्तान में जो धमाके होते हैं उनमें कई अफ़गानी भी मुलव्विस पाए जाते हैं, और ये अफ़गानी यकीनन हमारी ही दरमियान रहते हैं। अगर आप लोग इनका सुराग लगाने की कोशिश करें तो मुमकिन है आप कामयाब हो जाएं और दुश्मन के कुछ जासूस पकड़े जाएं। बात तो तुमने बड़े काम की है खलील, अब्दुर्रहमान ने सोचते हुए कहा। हाँ अब्दुर्रहमान, खलील ठीक कहता है। हमारे अंदर छिपे हुए ये ईमान फरोश हमारे कई लीडरों को भी तो शहीद करने की कोशिश कर चुके हैं। मुहाजिरीन के अंदर इख्तलाफात को भी यही लोग उछालते और हवा देते हैं। अली ने कहा, सिर्फ इख्तलाफात को हवा ही नहीं देते, पैदा भी यही करते हैं। और पाकिस्तान में धमाकों के अलावा मुजाहिदीन के लीडरों की जासूसी भी यही लोग करते हैं। इसलिए हम आज ही से ये काम शुरू कर देंगे और अपने इर्द गिर्द छिपे हुए जासूसों को ढूंढने की कोशिश करेंगे। अब्दुर्रहमान ने ऐलान किया तो अली ने कहा, अब्दुर्रहमान, तुम आज ही खलील के साथ मिलकर इस काम की मंसूबे बंदी करो। मैं यहाँ मुजाहिदीन के मरकज़ी दफ्तर के इंचार्ज से भी बात कर लेता हूँ। दफ्तर के इंचार्ज से कहना कि वो इस काम के बारे में दफ्तर के किसी दूसरे आदमी से इसका तज़किरा न करें। अब्दुर्रहमान ने अली से कहा। अब्दुर्रहमान और अली दोनों ने काम आपस में बांट लिया। अली की जिम्मेदारी खेमा, बस्तियों और दुकानों पर लगाई गई और अब्दुर्रहमान ने मुख्तलिफ दफ्तरों को संभाला। खलील भी कुछ वक्त निकाल कर दोनों की मदद करता रहा। इन्हें काम करते हुए 2 हफ्ते गुजर चुके थे, मगर अभी तक उन्हें कोई कामयाबी हासिल नहीं हुई थी। पाकिस्तान आए हुए ये उनका 24वां दिन था। रात के 8 बज चुके थे, मगर अब्दुर्रहमान अभी तक घर वापस नहीं आया था। घर के सब अफराद बड़े परेशान थे, क्योंकि ये आज़ाद कबायली इलाका था और यहाँ बाज़ार सरे शाम ही बंद हो जाते हैं। मगरिब की नमाज के बाद लोग घरों से बाहर नहीं निकलते। अगर कभी ज़रूरत पड़ जाती है तो मसले होकर निकलते हैं, मगर ये भी ख़तरे से खाली नहीं होता। कबायली डाकू और चोर मसले आदमी पर भी छिपकर हमला करते हैं और रकम के साथ साथ हथियार छीनकर गायब हो जाते हैं। कबायली इलाकों में सदियों से ऐसा ही होता चला आ रहा है। अली ने अपनी जमात के दफ्तर फ़ोन किया, मगर अब्दुर्रहमान वहाँ भी नहीं था। अली सख्त परेशान था। वो सहन में परेशानी के आलम में टहल रहा था। इसी परेशानी के आलम में उसने ताहिरा से बात करते हुए कहा, ताहिरा, मुझे बहुत खौफ महसूस हो रहा है। कहीं KGB के एजेंटों को ये मालूम न हो गया हो कि अब्दुर्रहमान रूसी है और उन्होंने उसे अगवा कर लिया हो। ताहिरा और उसकी माँ पहले ही बहुत परेशान थीं। ये सुनते ही ताहिरा ने अली से कहा, आप यहाँ टहलते ही रहेंगे या मेरे भाई को ढूंढने भी जाएंगे? खुदा के लिए मेरे भाई के लिए कुछ करो। अली ने दफ्तर टेलीफोन करके गाड़ी मंगवाई। गाड़ी में 2 मसले मुजाहिद पहले से मौजूद थे। उसने खलील को भी साथ लिया। वो हर उस जगह गया जहाँ अब्दुर्रहमान की मौजूदगी का इम्कान हो सकता था, मगर अब्दुर्रहमान कहीं न मिला। दफ्तर के गेट कीपर से सिर्फ इतना मालूम हुआ कि वो हस्बे मामूल दफ्तर बंद होते ही यहाँ से चला गया था। कहाँ, किसी को कुछ मालूम न था। रात के 10 बज चुके थे जब वो घर नाकाम लौटा।
طاہرہ کو جب پتہ چلا کہ عبد الرحمن کہیں نہیں ملا تو پریشانی سے اس کا برا حال ہو گیا۔ وہ اپنے آنسو ضبط نہ کر سکی۔ علی نے اسے بڑی تسلیاں دیں مگر ایک انجانہ خوف اسے رلا رہا تھا۔ علی خود عبد الرحمن کی گم شدگی پر بہت پریشان تھا مگر طاہرہ کے اس طرح رونے پر اسے بڑی حیرانی ہو رہی تھی کہ وہ لڑکی جس نے اپنے سگے بھائی کو اپنے ہاتھوں سے قتل کر دیا اور ایک آنسو تک نہ بہایا، آج اپنے منہ بولے بھائی کی گم شدگی پر کس طرح آنسو بہا رہی ہے۔ علی نے طاہرہ سے کہا، عبد الرحمن کے لیے پریشان تو میں بھی بہت ہوں مگر تمہیں یوں آنسو بہاتے دیکھ کر حیرانی ہو رہی ہے۔ تم نے اپنے سگے بھائی کو اپنے ہاتھوں سے قتل کیا لیکن آنسو نہ بہائے مگر عبد الرحمن کی گم شدگی پر اس قدر رو رہی ہو۔ وہ بچہ نہیں ہے، اگر KGB کے ایجنٹوں نے بھی اسے پکڑ لیا ہے تو ہم انشاءاللہ اسے ڈھونڈ نکالیں گے۔ عبد الرحمن اگر میرا سگا بھائی ہوتا اور وہ شہید بھی ہو جاتا تو شاید میں کبھی نہ روتی مگر جس خلوص سے یہ میرا منہ بولا بھائی میرے وطن کے لیے لڑ رہا ہے اور جس طرح اس نے مجھے ایک بھائی کا پیار دیا ہے میں اس کا تصور بھی نہ کر سکتی تھی۔ پھر وہ ہمارے پاس مہمان ہے، خدا کے واسطے اس کے لیے کچھ جلدی کریں، غم سے میرا سینہ پھٹا جا رہا ہے۔ طاہرہ کی ماں نے دونوں کو تسلی دی۔ یہی پریشانی کی باتیں کر رہے تھے کہ ٹیلی فون کی گھنٹی بجی۔ علی نے ریسیور اٹھایا، عبد الرحمن کا فون تھا۔ فون پر عبد الرحمن کی آواز سنتے ہی علی کا چہرہ خوشی سے چمکنے لگا۔ علی، یہ تم کہاں سے بول رہے ہو اور ابھی تک گھر کیوں نہیں آئے؟ ہم تمہیں کئی گھنٹوں سے پورے شہر میں تلاش کر رہے ہیں، سب کا پریشانی سے برا حال ہے، کسی نے کھانا تک نہیں کھایا اور طاہرہ تو روئے جا رہی ہے۔ عبد الرحمن، میں بالکل ٹھیک ہوں، طاہرہ کو تسلی دو، باقی باتیں بعد میں ہوں گی۔ تم جلد از جلد دفتر پہنچو، میں نے 2 گاڑیاں دفتر سے بھجوا دی ہیں، آتے ہوئے جتنے مجاہدین گھروں میں مل سکیں ساتھ لیتے آنا اور وہاں اپنے گھر پر بھی کم از کم 2 مسلح مجاہد کھڑے کر کے آنا۔ علی، کیا کسی جاسوسی کے اڈے کا سراغ مل گیا ہے؟ عبد الرحمن، ہاں۔ علی، یہ طاہرہ کو تسلی دے دو کہ تم خیریت سے ہو۔ طاہرہ، بھائی جان آپ نے بہت پریشان کیا، آپ نے پہلے ٹیلی فون کیوں نہ کیا؟ یہاں ہم شام سے آپ کے لیے تڑپ رہے۔ عبد الرحمن، میری پیاری بہن، میں کوئی بچہ نہیں ہوں کہ دشمن مجھے آرام سے اچک لے۔ مجھے معلوم نہیں تھا کہ اتنی دیر ہو جائے گی، اس لیے جاتے وقت فون نہ کر سکا اور بعد میں فون کرنے کا موقع نہ مل سکا۔ مجھے افسوس ہے کہ میری وجہ سے آپ سب لوگ پریشان ہوئے مگر کل صبح جب آپ خبر سنیں گی تو جتنی آپ پریشان ہوئی ہیں اس سے زیادہ خوش ہوں گی۔ ہاں، علی کو کھانا کھلا کر بھیجنا اور میرا کھانا بھی اس کے ہاتھ بھیج دینا کیونکہ رات کو گھر واپس آنے کا کوئی امکان نہیں۔ طاہرہ، کیا کوئی خطرے والی بات ہے؟ عبد الرحمن، مجاہد خطرے سے نہیں ڈرتے اور تمہاری زبان سے یہ باتیں مجھے اچھی نہیں لگتی، آئندہ اگر کبھی کوئی ایسی بزدلانہ بات کی تو ناراض ہو جاؤں گا۔ علی نے خلیل اور ایک اور مجاہد کو گھر پر پہرا دینے کے لیے چھوڑا اور خود گاڑی پر سوار ہو کر پاکستان آئے ہوئے مجاہدین کو مختلف خیموں سے جگانے لگا۔ تھوڑی ہی دیر میں 15 مجاہدین گاڑیوں پر سوار ہو کر دفتر پہنچ گئے۔ یہ دفتر شہر کے ایک طرف واقع عمارتوں میں سے ایک عمارت پر مشتمل تھا۔ سامنے ایک برساتی نالہ، نالے کے پار کچھ دور پہاڑ کے دامن میں واقع ایک چھوٹا سا گاؤں اور گاؤں کے ایک طرف بہت بڑا قبرستان تھا۔ قبرستان میں شہداء کی قبروں پر رنگ برنگ کے جھنڈے لہرا رہے تھے۔ شہداء کے لواحقین نے اظہار عقیدت کے طور پر لہرائے ہوئے تھے۔ دفتر کے ساتھ ہی ایک وسیع و عریض احاطہ تھا جس میں مجاہدین نے گاڑیاں کھڑی کی ہوئی تھیں اور کافی تعداد میں گھوڑے اور خچر بندھے ہوئے تھے۔ علی کمرے میں داخل ہوا۔ یہ کمرہ بھی بہت بڑا تھا۔ کمرے میں قالین بچھا ہوا تھا اور دیواروں کے ساتھ گاؤ تکیے رکھے ہوئے تھے۔ دیوار پر ایک طرف افغانستان کا بہت بڑا نقشہ لگا ہوا تھا اور ساتھ پارٹی کا پرچم فریم کر کے لٹکایا ہوا تھا۔ ایک کونے میں ایک خوبصورت نوجوان عورت جس کے ہاتھ پشت پر بندھے ہوئے تھے سر جھکائے بیٹھی تھی، جبکہ اس کے ساتھ ہی اسی دفتر میں
بیت المال کا انچارج آصف خان بیٹھا ہوا تھا۔ اس کے ہاتھ بھی پشت پر بندھے ہوئے تھے۔ آصف خان کو یوں دیکھ کر علی کو بہت حیرانی ہوئی۔ علی نے عورت اور آصف خان کے چہرے دیکھتے ہی اندازہ لگا لیا کہ دونوں کی خوب پٹائی کی گئی ہے۔ عبد الرحمن نے علی کو بتایا، آصف کو تم تو جانتے ہی ہو، یہ عورت اس کی بیوی ہے۔ میں نے پچھلے 1.5 گھنٹے کے دوران میں ان سے تفتیش کر لی ہے اور ان سے کافی کام کی باتیں معلوم ہوئی ہیں۔ تفصیل بعد میں بتاؤں گا۔ فی الحال گروہ کے سرگنا کو گرفتار کرنے کے لیے چھاپا مارنا ہے۔ 2 مجاہدین کو ان کی نگرانی پر بٹھایا، دفتر کے مین گیٹ کو تالا لگایا، باہر پہرا دینے والے مجاہدین کو مکمل چوکس رہنے کے لیے کہا، ایک مسلح مجاہد کو چھت پر بٹھا دیا تاکہ کسی بھی ممکنہ خطرے سے بچا جا سکے۔ علی اور عبد الرحمن نے پہرے کا کام مکمل کر کے 12 مجاہدین کو ساتھ لیا اور چھاپے کے لیے چل پڑے۔ یہ شہر آزاد علاقے کا سرحدی قصبہ تھا۔ قصبے کی آبادی 20,000 سے زیادہ ہوگی۔ مجاہدین کی آمد سے تو اس شہر کی آبادی میں کئی گنا اضافہ ہو گیا تھا۔ یہ قصبہ خرید و فروخت کا بھی بہت بڑا مرکز تھا۔ رات کے وقت تمام سڑکیں اور بازار سنسان تھے۔ کہیں کہیں کتے گھومتے اور بھونکتے نظر آئے۔ عبد الرحمن نے ایک جگہ گاڑیاں روکنے کا اشارہ کیا۔ گاڑیاں رکی تو مجاہدین عبد الرحمن کی ہدایت کے مطابق چلنے لگے۔ ایک جگہ عبد الرحمن نے 2 مجاہدین سے کہا کہ دائیں طرف والی گلی میں آگے نکل جائیے، اس گلی میں بائیں ہاتھ پہلی گلی میں مڑ جانا اور مسجد کے سامنے کھڑے ہو جانا اور کسی بھی شخص کو گلی میں سے دائیں بائیں نہ گزرنے دینا۔ اگر کوئی آدمی چھت سے چھلانگ لگا کر گلی میں کودے تو اسے بھی پکڑ لینا۔ باقی مجاہدین کو لے کر عبد الرحمن بائیں ہاتھ مڑ گیا۔ تھوڑے ہی فاصلے پر ایک بہت بڑی کوٹھی تھی۔ عبد الرحمن نے علی کو بتایا کہ یہ ہے وہ کوٹھی جو اس علاقے میں خط کے دفتر کے طور پر استعمال ہو رہی ہے۔ کوٹھی کے اندر جانا ایک مسئلہ تھا۔ دروازہ کھلوانے کی صورت میں خط کے ایجنٹ کسی چور دروازے سے بھاگ سکتے تھے۔ کافی صلاح مشورے کے بعد عبد الرحمن نے کوٹھی کے ساتھ والے مکان کا دروازہ کھٹکھٹایا تاکہ چھت پر سے کود کر اندر داخل ہو سکے۔ دروازے کے بجائے چھوٹی سی کھڑکی کھلی اور ایک آدمی نے آواز دے کر پوچھا، کون ہے؟ علی نے آواز فوراً پہچان لی۔ یہ تو عمر سید تھا، پاکستان سرحدی ملیشیا کا ایک افسر اور علی کا بہت اچھا دوست بھی۔ علی نے اپنا نام بتایا تو عمر سید نے فوراً دروازہ کھول دیا۔ عبد الرحمن نے 4 مجاہدین کو ہدایات دے کر باہر کھڑا کیا اور باقی عمر سید کی کوٹھی کے اندر چلے آئے۔ عمر سید نے رات گئے اتنے مجاہدین کو اس علاقے میں دیکھ کر پوچھا، برادر علی یہ کیا معاملہ ہے اور رات گئے ادھر کیا کام پڑ گیا؟ علی نے ساری صورتحال بتائی تو عمر سید نے کہا، مجھے بھی پچھلے کچھ عرصے سے شک تھا کہ یہاں مشکوک لوگ رہتے ہیں۔ میں نے حکام بالا کو تحریری طور پر لکھا بھی تھا، مگر مجھے بتایا گیا کہ میرے شکوک بے بنیاد ہیں، بلکہ دفتر میں افسر نے مجھے کہا کہ اپنے کام سے کام رکھو اور بے گناہ لوگوں کو گرفتار نہ کراؤ۔ اس کوٹھی میں تو بیچارے مظلوم مجاہدین رہتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ پاکستانی افسر بھی ملکی دشمنوں سے ملے ہوئے ہیں۔ علی نے کہا، اپنے اندر اگر غدار نہ ہوں تو باہر کے لوگ تخریبی کارروائیاں کیسے کر سکتے ہیں؟ یہی لوگ تو دولت کے لالچ میں تخریب کاروں اور ملک دشمنوں کو چھتری فراہم کرتے ہیں۔ اسی وجہ سے ایماندار لوگوں کی پوری کوششوں کے باوجود بھی ابھی تک دھماکے نہیں رک سکے۔ عمر سید بولا۔ عمر سید نے مجاہدین کی مدد کے لیے اپنی خدمات بھی پیش کر دیں، اپنی بندوق بھی لے آیا اور چھت پر سے دوسری کوٹھی میں اترنے کے لیے مجاہدین کی رہنمائی کرنے لگا۔ کوٹھی کے اندر کسی کو وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ یہاں کوئی چھاپا پڑ سکتا ہے، اس لیے سارے ہی اپنے بستروں میں پکڑے گئے۔ گروہ کا سرگنا افغان فوج کا ایک میجر گل خان بھی پکڑا گیا۔ پوری کوٹھی کی تلاشی دی گئی۔ بہت بڑی مقدار میں ملک دشمن لٹریچر دستی اور ٹائم بم، بارودی سرنگیں، کھلونا بم، مجاہدین کے مراکز کے نقشے، مجاہدین کے لیڈروں کی سرگرمیوں کے رجسٹر، پاکستانی شہروں کے نقشے، کلاشن کوفز، ریوالورز اور ہیروئن کی بہت بڑی مقدار ہاتھ آئی۔ ایک بہت طاقتور وائرلیس سیٹ بھی ملا جو بڑی آسانی سے
کابل تک پیغام پہنچا سکتا تھا۔ علی نے تخریبی لٹریچر پر ایک نظر ڈالی، اس میں کچھ شیعوں اور کچھ سنیوں کے خلاف تھا۔ اس کا مطلب تھا کہ پاکستان کے مختلف شہروں میں شیعہ سنی فساد کرانے کے ذمہ دار بھی یہی لوگ تھے۔ عبد الرحمن نے 4 مجاہدین کو کوٹھی کی نگرانی پر چھوڑا تاکہ صبح مزید تلاشی لی جا سکے اور اگر کسی جگہ خفیہ آلات یا اسلحہ دبایا گیا ہو تو اسے نکالا جا سکے۔ عمر سید نے قیدیوں کو دفتر تک پہنچانے کے لیے اپنی گاڑی بھی دے دی۔ علی نے عمر سید سے کہا کہ پاکستان کے حکام بالا کو اس چھاپے کی اطلاع نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ اگر انہیں پتہ چل گیا تو وہ مجرم ہم سے چھین لیں گے اور پھر پہلے گرفتار ہونے والے مجرموں کی طرح ملک دشمن سیاست دانوں کی سفارش پر انہیں بھی رہا کر دیا کریں گے۔ عمر سید نے علی کی باتوں سے مکمل اتفاق کیا۔ دفتر لے جا کر سب قیدیوں کو ایک کمرے میں بند کر دیا گیا۔ چائے پیتے ہوئے عبد الرحمن نے علی کو بتایا کہ آصف خان پر مجھے کئی دنوں سے شک تھا اور میں اس کی خفیہ نگرانی کر رہا تھا۔ جس خیمہ بستی میں یہ رہتا ہے وہاں کے ایک بزرگ مہاجر نے بھی اس کی سرگرمیوں کو مشکوک بتایا۔ مزید تحقیق پر معلوم ہوا کہ اس کی بیوی کابل یونیورسٹی کی طالبہ رہ چکی ہے۔ دوران طالب علمی وہ ایک آزاد خیال روس کی حامی جماعت کے حق میں پرجوش نعرے لگانے والی لڑکی تھی۔ اس نے کابل سے فرار کا ڈرامہ رچایا اور یہاں آ کر آصف سے شادی کر لی۔ دراصل وہ خاد کی ایک بہت بڑی افسر ہے۔ آصف سے شادی کرنے کا مقصد بھی مجاہدین کے مرکز تک رسائی حاصل کرنا تھا۔ آصف اس کے دام حسن میں گرفتار ہو گیا اور پھر اس کا اعلیٰ کار بن گیا۔ خاد کے افسران اعلیٰ نے آصف کی بیوی کی سفارش پر آصف کو خاد میں باقاعدہ بھرتی کر لیا۔ اس وقت اس شہر میں خاد کے 3 بڑے افسر ہیں، ایک میجر گل خان، اس کی نائب آصف کی بیوی اور آصف۔ ان کے باقاعدہ تنخواہدار کارندوں کی تعداد اس علاقے میں 50 سے کچھ زیادہ ہے اور دوسرے ایجنٹوں کی تعداد سینکڑوں میں ہے۔ اس شہر کا یہ مرکز پاکستان میں خاد کے چند بڑے مراکز میں سے ہے۔ یہ معلومات حاصل کرنے کے لیے مجھے آصف اور اس کی بیوی کی نہ صرف مسلسل نگرانی کرنا پڑی بلکہ گرفتاری کے بعد ان پر تشدد بھی کرنا پڑا اور میں نے ان پر وہی طریقے آزمائے جو خاد کے دفاتر میں آزمائے جاتے ہیں۔ اگر ایسا نہ کرتا تو یہ مکار اور عیار ملک دشمن کبھی زبان نہ کھولتے۔ چائے پینے کے بعد میجر گل خان کو تفتیش کے کمرے میں بلایا گیا۔ وہ بہت ڈھیٹ اور عیار تھا۔ معلومات حاصل کرنے کے لیے اس پر بھی تشدد کرنا پڑا۔ سحری تک تمام گرفتار ایجنٹوں سے تفتیش مکمل کرا لی گئی۔ ان سے حاصل ہونے والی معلومات کو ایک رجسٹر میں لکھ لیا گیا۔ شہروں اور اس کے گرد و نواح میں موجود جن ایجنٹوں کے نام سامنے آئے انہیں گرفتار کرنے کے لیے مجاہدین کے دستے فوراً روانہ کر دیے گئے۔ آزاد قبائلی علاقے سے باہر جو ایجنٹ تخریب کاریوں میں مصروف تھے ان کے قوائف حکومت پاکستان کے حوالے کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ اس کام سے فارغ ہونے کے بعد علی نے عبد الرحمن سے کہا کہ جو ہی باقی ایجنٹ بھی گرفتار ہو کر جائیں تو تم انہیں لے کر فوراً افغانستان چلے جاؤ، کیونکہ اگر حکومت پاکستان کو پتہ چل گیا تو وہ ان کی واپسی کا مطالبہ کرے گی۔ میں بھی چند دنوں تک پہنچ جاؤں گا۔ عبد الرحمن دوپہر کو سو کر اٹھا تو مزید 1 درجن قریب خاد کے ایجنٹ گرفتار کر کے لائے جا چکے تھے۔ بعض جگہ چھاپے کامیاب نہ ہو سکے اور ایجنٹ فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے۔ طاہرہ اور خلیل عبد الرحمن کے اس کارنامے پر بہت خوش تھے۔ خلیل نے کہا، بھائی جان، میں نہ سمجھتا تھا کہ بڑا اچھا وقت گزرے گا۔ دیکھا میری بات مان کر آپ نے کتنا بڑا کام کیا۔ ہاں بھائی، اس سارے کارنامے کا سہرا تو تمہارے سر ہے۔ نہ تمہارے ذہن میں یہ بات آتی اور نہ ہم اس پر کام شروع کرتے۔ عصر کے وقت عبد الرحمن نے طاہرہ اور اماں سے افغانستان جانے کی اجازت مانگی۔ عبد الرحمن کے جانے کا اچانک سن کر طاہرہ کو بہت صدمہ ہوا اور وہ اصرار کرنے لگی کہ ابھی چند دن مزید ٹھہرو۔ عبد الرحمن نے طاہرہ کو صورتحال سے آگاہ کیا تو طاہرہ نے کہا، ٹھیک ہے، مگر بھائی جان پھر بھی ہمارے پاس آتے رہنا اور افغانستان جا کر بھول نہ جانا۔ میں آپ کی کامیابی کے لیے ہمیشہ دعا گو رہوں۔ خاد کے گرفتار تمام ایجنٹوں کو میں آصف کی بیوی کے افغانستان کے اندر مجاہدین کے ہیڈ کوارٹر پہنچا دیا گیا۔ چیف کمانڈر نے عبد الرحمن سے ساری رودات سنی تو وہ علی، خلیل اور عبد الرحمن کو
داد دیے بغیر نہ رہ سکا۔ اس نے اس کارنامے کو مجاہدین کی بہت بڑی کامیابی قرار دیا۔ چند دنوں بعد علی بھی افغانستان پہنچ گیا۔ چیف کمانڈر نے علی عبد الرحمن کے مشورے سے مجاہدین کے اندر گھس آنے والے جاسوسوں کی نگرانی کے لیے پاکستان کے اندر بھی انٹیلی جنس کا شعبہ قائم کرنے کا فیصلہ کیا۔ علی عبد الرحمن ایک ہفتے تک چیف کمانڈر کے پاس رہے، اس کے بعد وہ اپنے مرکز کی طرف روانہ ہو گئے۔